ख्वातिन-ओ-ज़ात अटैक के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं तारिक यानी। ख्वातिन-ओ-ज़ात एक मुल्क जो हमारा हमसाया है, पाकिस्तान का हमसाया, ख़ास तौर पे आप स्क्रीन पे एक चीज़ देख रहे हैं इस वक्त, और ये मैंने जानबूझ के इसलिए लगाई है कि एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में मैं छोटी सी आपको बैकग्राउंड ज़रूर दूंगा कि एक ऐसा मुल्क जिसका 88-90 में चाइना के साथ जो उसकी वर्थ थी, जो उसकी बिजनेस की जीडीपी थी, वो एट पार थी, और आज 2020 में उसका जो डिफरेंस है, यानी आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि 88-90 में चाइना की अगर टोटल जीडीपी 12 बिलियन थी तो इंडिया की 297 बिलियन थी, जबकि 2020 में आज अगर आप इसको गौर करें तो इंडिया की 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स है, जबकि चाइना 13.6 ट्रिलियन डॉलर्स करता है। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि चाइना से इंडिया कितना पीछे रह गया। मगर दूसरी तरफ जिस चीज़ का वहाँ का मीडिया वावेला करता है और जिस चीज़ पे फ़ख्र महसूस करता है, हमने अपने पिछले शो में आपको दिखाया था कि वो ये कहते हैं कि इस वक्त हम दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज रखते हैं, यानी चाइना से हम क्रॉस कर गए हैं नंबर्स में। और ये जो पोस्टर आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कुछ और आपको बताता है। जैसे ही आपने उनकी इकोनॉमी की बात आपने देखी कि कितना बड़ा फ़र्क है, उतना ही बड़ा आपने ये देखा कि जब फौजें आमने सामने हुई। अब जब पाकिस्तान के बारे में जब बात होती है, मैं आपको सिर्फ इसलिए रोक के ये बता रहा हूँ कि कश्मीर के अंदर जो 370 रिवोक करने का इंडियन मोदी सरकार का जो फैसला था, उसको पूरी दुनिया ने ही ऑलमोस्ट रिजेक्ट किया है। और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के जो बॉर्डर्स के साथ लगते हैं, जो जितने उनके जो मुल्क हैं जिनके साथ बॉर्डर उनका शेयर करते हैं, उन सब ने ही उसको रिजेक्ट किया है, इंक्लूडिंग नेपाल जैसे मुल्क ने उनको अपने बॉर्डर से दूर रहने की बात की है। चाइना, ऑफ कोर्स चाइना का एक बहुत बड़ा क्लेम है लद्दाख के ऊपर, इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान का जम्मू और कश्मीर के ऊपर है। तो वहाँ पे जब बात होती है तो जाहिर है पाकिस्तान ने भी उसको रिजेक्ट किया 370 रिवोक करने को, कि आप यूनिलैटरली इस चीज़ को रिवोक कर ही नहीं सकते लीगली। चाइना ने भी इसको रिजेक्ट किया, मगर चूँकि मोदी सरकार यूनिलैटरल काम करने की बड़ी आदत में है और उनका ख्याल है कि वो इस वक्त दुनिया में अपने आप को बुली साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद वो बहुत दिलेर और बहुत बहादुर मुल्क के सरबराह हैं और वो जो चाहें वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। जब लद्दाख के अंदर उन्होंने कुछ डेवलपमेंट करने की कोशिश की, कुछ सड़कें बनाने और कुछ परमानेंट मिलिट्री के बेसिस की बात की, जब शुरू की, तो चाइना ने उसको न सिर्फ रिजेक्ट किया, बल्कि चाइना ने बॉर्डर्स के 4 जगहों से कम से कम 5 किलोमीटर अंदर आके अपनी न सिर्फ पोस्टें बनाई, बल्कि उस एरिया को भी कब्जे में कर लिया। जबकि ये मैं पोस्टर बार बार इसलिए आपको दिखाना चाहता हूं कि आप इसको देखिए कि वहाँ का जो फौज है, उसने वहाँ बैनर लगा के खड़े हो गए कि प्लीज़ आप अपने बॉर्डर पे चले जाइए, प्लीज़ आप इसको छोड़ दीजिए। ये है कुछ दिन पहले का जो इनका क्लेम था कि दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री अब इंडिया में बन गई है। तो उसका आप जब ग्राउंड पे होता है तो आप हाल देखिए। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि जब पाकिस्तानियों के साथ आमना सामना होता है, जैसे हमने नेवी के कुछ आपको दिखाया था एक इंसिडेंट का, तो वहाँ उनकी नहीं चलती। सिर्फ दुनिया में मीडिया के ज़रिए वो ये साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि शायद वो एक बहुत बड़ी पावर बन चुके हैं, जबकि हकीकत ये है इनकी। मीडिया की बात बहरहाल डिफरेंट है। मीडिया उनका कोशिश करता रहता है कि किसी तरीके से वो उनको खड़ा कर दे, किसी तरीके से हर मुल्क के ख़िलाफ़ उनको लड़ा दे, जबकि ये सोचे बगैर मीडिया ये बात करता है कि जिसको ये पता नहीं है कि उनकी अपनी औकात क्या है, अपनी उनकी मिलिट्री की हालत क्या है। ये एक कार्टून मैंने एक जगह देखा, बड़ा अच्छा लगा, शायद ये इंटरनेशनल किसी पब्लिकेशन का है, मगर बड़ा इंटरेस्टिंग, और ये सही जो उसकी आज की जो हालात हैं उसको बड़ा अच्छे तरीके से आपके सामने बता सकता है कि किस तरीके से मीडिया कोशिश कर रहा है फौज को कि वो लड़ जाए।
جبکہ فوج کی حالت میں نے آپ کو دکھا دی کہ وہ منت کر رہے ہیں وہاں پہ بارڈر کے اوپر. مگر جب بھی بات ہوتی ہے, آج کل میڈیا کا تیور بدلے ہوئے ہیں انڈیا میں, جب بھی بات ہوتی ہے چائنا اور انڈیا کے کانفلکٹ کی اور اس جو بارڈر کے اندر جو چائنیز آئے ہیں اور انہوں نے قبضہ کیا ہے اس کی, تو 1 منٹ کی ڈسکشن کے بعد انڈین میڈیا والے پاکستان کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اب پاکستان کو باتیں سنا دیں, کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اب پاکستان والے ہمیں باتیں سنائیں گے. جبکہ خواتین و حضرات پچھلے چند دنوں میں انہوں نے ہمارے جو ایل او سی پہ لائن آف کنٹرول کے اوپر انہوں نے 3 مرتبہ کم از کم اس چیز کی کوشش کی کہ اپنے ڈرون بھیجے یہاں پہ جاسوسی کرنے کے لیے, جس کو پاک فوج نے گرا لیا. وہ الگ ہے, مگر کم از کم ٹیلی ویژن کی حد تک وہ ضرور کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز پاکستان, بھائی چائنا اور انڈیا کی مسئلہ بنا ہوا ہے اور تم بات کرتے ہو پاکستان کی. یہ کس قسم کا میڈیا ہے؟ آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ اور اس کے بعد آپ کے ساتھ ہم ایک مہمان بھی ہوں گے ہمارے, جن کے ساتھ ہم بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کریں گے. مگر ایک چیز اور خواتین و حضرات جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے اور وہ یہ ہوگا, پاکستان میں ایک انسیڈنٹ ہوا. ملک ریاض, ایک جو ٹھیکیدار ریاض کے نام سے بھی مشہور ہے, ان کی ایک سٹوری ہے. ان کی جو بیٹی نے جو کچھ کیا ایک اداکارہ عظمیٰ خان کے گھر پہ, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اور مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے اس وقت, بہت زبردست مہمان ہیں ٹورنٹو سے. مگر اس سے پہلے آپ یہ کلپ ضرور دیکھیے گا, 1 منٹ سے کم کا کلپ ہے, جس پہ آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز کے بارے میں وہ چائنا اور انڈیا کی مسئلہ ہو تو پھر بھی پاکستان کے اوپر بات کرنا کتنا ضروری سمجھتے ہیں. یہ دیکھیے. Imran Khan is so irrelevant and immature that even his all-weather ally, China, does not take his hyper and anti-India rant seriously anymore. Tonight, 2 statements from China confirming de-escalation on the line of actual control after Indian mobilization. Another slap in the face for the Pakistani PM. Let's debate. In occupied Kashmir, you are interfering Ladakh, you are interfering with Nepal, you are having hegemonic design with everyone. I think now is the time we you are must a large learn country. the lesson. The way the Chinese have but given we you are a large thrashing, country. the way you have been embarrassed over there, the way you have been hiding your everything and you did not even tell your public and politician and army what has happened over there, and now you all the guts to speak out. I think you should feel ashamed of yourself. I think particularly Prime Minister who is a warmonger. I think you should. I think you are already ashamed of yourself. Brigadier Haris Nawaz, allow me to respond to you. You are already embarrassed with yourself. You need to answer today that you actually called up the Chinese and you said to them, we will not let you do what you do. What has happened to you? Don't you feel ashamed? What is your army? Unprofessional, untrained. You have get thrashing from Pakistan, you get thrashing from China. You even the Nepalis are thrashing you out now. Nepalis have told you to kick out from there. I think now you have no moral ground to talk it out. You should fail, go and just apologize. You have got banners. Please go back. Please go back from our territory. We want to live coordination. This is what is worth of. جی خواتین حضرات, آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہر چیز کے بارے میں جب بات کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ پاکستان کے حوالے سے کرتے ہیں. تو یہ اس سے نظر آتا ہے کہ چائنا سے کس قدر خوفزدہ ہیں یہ لوگ, پاکستان سے خوفزدہ ہیں. پاکستان کی اور انڈیا کی جو فوج ہے خواتین حضرات, اس کی ریشو ہے 1 اور 6 کی. جبکہ چائنا جب پاکستان کے ساتھ وہ کچھ بھی کرتے ہیں, آپ نے 27 فروری کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے جہاز بھیجے ہمارے جنگلات پہ, انہوں نے فائرنگ کی اور اس کے بعد ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا, آپ نے نہیں بلکہ پوری دنیا نے ڈے لائٹ میں دیکھا. مگر آپ یہ دیکھیں کہ جب چائنا ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو یہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے, یہ ڈپلومیٹک لینگویج میں بات کرنا چاہتے ہیں. ملٹری ان کی کھڑی ہو کے بارڈر پہ بینر اٹھا کے ان کو منت کرتی ہے کہ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیے, آپ پلیز ہمیں چھوڑ دیجئے, آپ ہمیں مطلب ہمارے بارڈر سے دور چلے جائیے. تو یہ تو ہے ان کی سچویشن. خواتین حضرات, آگے چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف, جہاں پہ ہمارے ساتھ ایک مہمان ہے, بہت خوبصورت مہمان, بہت زبردست, ان سے بڑی زبردست باتیں ہوں گی. آپ سے ملواتے ہیں ہمارے ایک دوست ٹورنٹو سے, ہی از اے سوشل ایکٹیوسٹ اور ہمارے دوست ہیں. جی ہمارے ساتھ ہیں جناب سہیل قاضی صاحب ٹورنٹو سے. سہیل صاحب تھینک یو سو مچ, اور ہمارے پروگرام میں آپ پہلی دفعہ شرکت کر رہے ہیں اٹیک میں.
कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो तारिक. थैंक यू जी. काई साहब, पहले तो ये बताइए कि जो इस वक्त चाइना और इंडिया का जो स्टैंड ऑफ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, और जो इंडियन मीडिया है इसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है, जबकि उनके सियासतदान अदरवाइज बात कर रहे हैं, वो दुनिया सारी में भागे फिरते हैं कि किसी तरीके से जान छूटे. तो ये मसला है क्या आपस में इनका? देखें तारिक साहब, ये बहुत पुराना एक सिलसिला जिस तरह पाकिस्तान का इंडिया के साथ चल रहा है, इसी तरह का सेम इशू लद्दाख और जो बाकी उनके टेरिटोरीज हैं चाइना के साथ उनका है. और इस पे बहुत सारी इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनकी मीटिंग्स, बॉर्डर पे मीटिंग्स हो चुकी हैं, वैसे बहुत सारी नेगोशिएशन इंटरनेशनल लेवल पे हो चुकी हैं. लेकिन इस दफा जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है. और बल्कि इवन आज तो एक बहुत ज्यादा जो मीडिया है वो अजीत डोवल जो है उनके बारे में बात कर रहा है कि ये सारा कुछ ये है, इंडिया को ये मरवा देंगे ये साहब जो है. क्योंकि दोनों तरफ से पाकिस्तान के साथ भी और चाइना के साथ भी उन्होंने अपने बॉर्डर्स को ही हॉट रखा हुआ है. क्योंकि अब जो कश्मीर की सूरत हाल है पिछले 8-9 महीने से, और बाकी पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं उन पे, और अब चाइना के साथ भी शुरू हो गया है. right. दुनिया में अगर आप तारिक साहब कहीं भी देखें बहुत सारे मुल्कों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन लास्ट 3-4 मंथ से जब से ये कोविड-19 का सिलसिला शुरू हुआ है तो सब लोगों ने फ्रीज किया हुआ है. ये जो 3 हमारे मुल्क हैं, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, इनके दरमियान इस मुश्किल हालात में भी बॉर्डर्स जो हैं वो हीटअप हुए हुए हैं और टेंशन रेज हुई है. उसकी रीजंस बहुत सारी हैं. और अगर आप देखा जाए तो इंडियन मीडिया जो है, काजी साहब, आपको नहीं लगता कि इंडिया ने इस मौके को गनीमत जान के ये 370 जो रिवोक किया कश्मीर से और लद्दाख से, उसका ये फायदा उठा के ये उनके अंदर जो डेवलपमेंट कर रहा है, परमानेंट डेवलपमेंट, जो कि ऑफ कोर्स ना पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल है ना चाइना को, तो ये वो इस आड़ में वो करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जब उन्होंने 370 वो किया कश्मीर में, तो उन्होंने ये समझा कि ये बहुत आसान है, क्योंकि इसके अगेंस्ट पाकिस्तान ने वो रेजिस्टेंस नहीं की जो कि होनी चाहिए थी, लोग वहां पे समझ रहे थे. तो उन्होंने फिर उनके जैसे आप समझें कि हौसले बुलंद हो जाते हैं. ठीक है जी. लेकिन चाइना ने उसका बहुत ज्यादा रेजिस्ट किया, और चाइना ने, और उनको रिट्रीव करना पड़ा इंडियन आर्मी को, सॉरी करना पड़ा. आपने वो वीडियो जरूर देखी होंगी यहाँ पे. तो ये सिचुएशन इज नॉट गुड फॉर द एरिया, जो हमारा पूरा जो इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना है, पूरे रीजन में ये सिचुएशन इज नॉट गुड, नॉट बेटर फॉर द पीपल ऑफ चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया एज वेल. ठीक है जी. जी. तो जी प्लीज. आप बात कर रहे थे मीडिया की. हाँ जी, मीडिया बड़ा आजकल रोल प्ले करता है. और सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप देखें, और जो उनका मेन स्ट्रीम मीडिया है, इंडियन मीडिया, आई डोंट नो कि वो क्यों इस तरह की हाइप क्रिएट करते हैं, जबकि इंडिया बाय इटसेल्फ हमारा नेबरिंग कंट्री है. वहां पे जो माशी हालात हैं, वहां पे अभी जो क्योस हुआ, जो कि बहुत ज्यादा आपने पिक्चर्स में देखा, तस्वीरों में देखा, तो वहां पे बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो गई, जो कि उनकी पॉवर्टी लेवल था, जो उनकी मैनेजमेंट थी, गवर्नेंस थी. तो ये बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो गई कि बजाय कि वो इन चीजों पे फोकस करते, उन्होंने लड़ाई के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया कि लड़ लो जी आपस में, अब इनसे लड़ लो, अपने नेबरिंग कंट्री से इस तरह की सिचुएशन आप क्रिएट कर लें. तो विच वॉज नॉट गुड, इवन नॉट गुड फॉर द इंडियन पीपल. अगर आप देखें, अभी आपने रिसेंटली बहुत सारी फुटेज देखी होंगी, जब लोगों ने ट्रैवल किया, जो लेबर क्लास थी, दे वेंट बैक टू देयर ओन विलेजेस. तो वो एक बड़ा दर्दनाक एक चीज थी, बड़ी वो हार्ट ब्रेकिंग थी. तो इंडियन मीडिया को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और वो अपनी, बल्कि सब लोगों को, मैं पाकिस्तान को भी कहूंगा, इंडिया को भी कहूंगा, तो अगर हम सब लोग मिलके टुवर्ड्स पॉवर्टी और टुवर्ड हमारे जो अंदर के हालात हैं उसको अगर मैनेज किया जाए, उस तरफ तवज्जो दी जाए, तो वो ज्यादा बेहतर है, बजाय कि आपस में लड़ाई को ही बस 70-80 साल से हम लगे हुए हैं और अपनी सारी जो एनर्जीज है वहीं पे खर्च कर रहे हैं. That's right. मगर सोहेल साहब, मैं बल्कि एक चीज पिछले CNN की एक न्यूज देख रहा था कि एक खातून उसके रास्ते में वॉक करते हुए, पैदल चलते हुए अपनी फैमिली के साथ, उसने बच्चा पैदा किया, और उसके बाद उसको 160 किलोमीटर चलना पड़ा. एक ऐसा मुल्क जो दुनिया को आंखें ये दिखाता है कि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है,
ایک ایسا ملک جو دنیا میں اس وقت اپنے خاص طور پر ریجن میں کم از کم اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ بلی کرتا ہے. اس کی اپنی سچویشن یہ ہے کہ اپنے لوگوں, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب اندر کی وہ چیزیں سامنے آنے لگتی ہیں تو وہ ایک انٹرنیشنل کچھ ایسا مسئلہ بنا دیتے ہیں کہ لوگوں کی نظر اس طرف نہ پڑے. میں یہی طارق صاحب یہی کہ میں بات کر رہا تھا جی کہ ان کے انڈیا کے اندر جو حالات ہیں, جو پاورٹی لیول ہے, جو وہاں پہ انڈر گروتھ ہے اکانومی کی, آپ نے دیکھا پچھلے 4-5 سال کے اندر جو اسپیشلی اگر ہم بات کرتے ہیں پچھلے 5 سال میں جو مودی کا جو لاسٹ ٹینیور تھا اور اس میں نوٹ چینج اینڈ آل دیٹ اسٹف ہوا, تو اس میں بہت سارے لوگوں نے سفر کیا, پراپرٹیز کی ویلیوز ڈاؤن ہوئی, بزنسز ڈاؤن ہوئے. تو میں بالکل ہم جیسے لوگ جو بالکل اس طرح کی باتوں کو ہیٹ کرتے ہیں, جو جنگ کسی صورت میں نہیں چاہتے, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاورٹی لیول کے اوپر کام کیا جائے, گورننس کے اوپر کام کیا جائے. ابھی ایک سائیکل پہ ایک بچی نے کچھ 7,000 کلومیٹرز کا, جس کو ایوانکا ٹرمپ نے بھی اس کو ٹویٹ کیا, جس کو ہمارے انڈین دوست, ہمارے جو میڈیا تھے, وہ مائنڈ کر گئے کہ آپ نے اس کو کیوں ٹویٹ کیا اور ایسی بات کی. حالانکہ وہ پکچر ریئل پکچر ہے, اور اس لڑکی نے بہت کریجس کام کیا اور بڑی ہارٹ بریکنگ ہے. اپنے بیمار باپ کو سائیکل پہ لے کر وہ اپنے گاؤں گئی, بجائے کہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا, انہیں ان کے لیے کوئی اسٹیمولس پیکج ہوتا, ان کو اکاموڈیٹ کیا جاتا, ان کو فیڈ کیا جاتا. تو ہمارے جو نیبرنگ کنٹری انڈیا نے وہاں پہ اپنی جنگ چھیڑ دی, پہلے پاکستان کے ساتھ, پھر چائنا کے ساتھ. تو یہ ساری سچویشن از ناٹ گڈ فار دا پیپل آف انڈیا. یس جی ڈیفینیٹلی سہیل صاحب, ہماری دعا ہے, اور ہم ہمیشہ ایک بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اس ریجن نے, ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک ملک ترقی کر جائے اور باقی پیچھے رہ جائیں, ایک ریجن رائز کرتے ہیں. اور اس میں یہ بات اللہ کرے کہ انڈین جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے اس کی بھی سمجھ میں آ جائے. اس سے جو پہلے گورنمنٹ تھی منموہن سنگھ صاحب کی, ان کو سمجھ آئی تھی اور ان کی اکانومی بڑی اچھی ہو رہی تھی, ریجن کے جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ معاملات ان کے بہتر تھے. تو انہوں نے تو بڑی ہاکش, آپ نے وہ ذکر کیا اس کا اجیت دوول کا, میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے امیت شاہ ہیں, اجیت دوول اینڈ یہ جو مودی صاحب ہیں, یہ چونکہ تینوں وہ لوگ ہیں سہیل صاحب جن کا بیک گراؤنڈ ہے RSS کا بیک گراؤنڈ. تو ان کا تو ایک گریٹ ڈیزائن ہے. یہ تو وہ جو پرانا کوئی ہندوستان ان کی نظر میں ہے, جو کہ کسی کو نظر نہیں آتا, یعنی 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی, 200 سال انگریزوں نے حکومت کی, اس سے پہلے اگر کوئی تھا تو پہلے تو کبھی میری نظر میں تو نہیں تھا, اشوکا کے دور کی بات شاید وہ کرتے ہیں, تو اس کو وہ دوبارہ شاید لانا چاہتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا آئیڈیالوجی ہے جس کو وہ امپلیمنٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کو فتح کر لیں گے. ہماری دعا ہے کہ یہ ریجن ترقی کرے, اور یہ ریجن اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا خواتین حضرات جب تک یہ ملک خود, یہاں کے حکمران خود اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے کہ پیس از دا اونلی وے کہ جس سے ترقی ممکن ہے. تو سہیل صاحب آگے چلتے ہیں. ایک واقعہ جو ہوا پاکستان میں بڑا ڈسٹرب کیا اس نے, وہ یہ تھا کہ ایک ہمارے ٹھیکیدار ہیں ملک ریاض صاحب. خواتین حضرات, اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات یہ بتاؤں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا یقیناً ہوا ہے, اور ایک سے زیادہ دفعہ ہوا ہے, بہت سارے لوگوں کی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جنہوں نے ایک ہی نسل بہت امیر ہوئی, مگر وہ یوزلی سیاست کی وجہ سے ہوئے, کرپشن کی وجہ سے ہوئے. ایسا بہت کم ہوا کہ لوگ بزنسز کی وجہ سے ایک ہی نسل اتنی امیر ہو گئی کہ وہ باقی سارے ملک میں سب سے امیر ترین کہلائی. ملک ریاض صاحب کا ماضی یہ ہے کہ وہ خود اپنے انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ ان کی بیٹی بیمار تھی اور ان کے لیے ہاسپٹل کے لیے دوائیاں لینے کے لیے پیسے نہیں تھے ان کے پاس, اور پھر اچانک ان کی دولت آنے لگی, وہ ٹھیکیدار بنے, اور وہاں سے, اور یہ خود وہ اقرار کرتے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے, یہ اقرار کرتے ہیں وہ خود کہ انہوں نے اس کے لیے رشوت دی, اس کے لیے جو اللیگل مینز تھے وہ یوز کیے, اور وہ اتنے امیر ہو چکے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں شاید کوئی بھی سیاسی خاندان یا کوئی بھی اور خاندان اتنا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے جتنا ملک ریاض صاحب کے پاس ہے. اور یہ فرق ہوتا ہے کہ جو ایک دم سے ایک خاندان کے پاس دولت آ جاتی ہے, ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی, ان کی تعلیم نہیں ہوتی, تو اس کے بعد جو چیزیں ایکسپیکٹ کی جانی چاہیے وہ ساری وہ چیزیں وہ کر رہے ہیں اس وقت. ان کی بیٹی نے
اپنے ان کی بیٹی ہیں یا ان کی 2 بیٹیاں اس کے ساتھ شامل تھیں. ایک خاتون جو کہ ماڈل ہیں, فلم ایکٹریس ہیں, عظمیٰ خان, ان کے گھر پہ ریڈ کیا اور وہاں پہ بقول ان کا ہسبینڈ تھا, ان کی دوستی تھی, وہ ان کے ملنے آئے ہوئے تھے, اور وہاں جو انہوں نے حرکات کی ہیں, چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو دکھانا ضرور چاہتا ہوں. سہیل صاحب سے بات کریں گے اس ٹاپک پہ بھی, مگر آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ ہم کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. بدر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کس طرح سے انہوں نے ان کے گھر پہ ریڈ کیا, ان کی چادر اور چار دیواری کا جو تحفظ جو ملنا چاہیے سوسائٹی میں اس کو پامال کیا. اور چونکہ ان کے پاس گارڈز ہیں, ان کے پاس طاقت ہے, ان کے پاس سب کچھ ہے, پیسہ بھی ہے, تو وہ کسی کے گھر میں بھی اس طرح سے گھس سکتے ہیں. اس کی ہم بات کریں گے کہ اس میں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, کہ کیا ان میں حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے. آنٹی پلیز لاسٹ ٹائم میں آپ کو اگر 40 سال کی عورت ہو, تم پاگل تو نہیں مجھے آنٹی کہہ رہی ہو, تم صرف 6 سال بڑی. میں آپ کو کہہ رہی ہوں میں آج سوتی تھی عثمان کے ساتھ کیا کرتی تھی یہ بتا دو. ہاں سچ بتا دو. تم عثمان کے ساتھ بتا دو بیٹا کیا کرتی. میں چلی جاؤں گی. میں تمہیں پھر بھی بیٹا کہہ رہی ہوں, کیا کرتی تھی. سوتی تھی. جا سو جا اس گارڈ میں, اس کو ہاتھ لگاؤ ذرا, یہ سوئے گی آپ کے ساتھ, ذرا ہاتھ لگاؤ ذرا ٹچ کر کے. تیرا عثمان زبردستی آتا تھا, لگاؤ. میں کیا کہہ رہی ہوں, ہاتھ لگاؤ اس کو, لگاؤ اس کو ہاتھ. خود نوزاد اس سے آگے آپ یقین کیجئے کہ مجھے یہ ویڈیوز دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ کس قدر شفاق ہیں ہم لوگ جب ہمارے پاس پیسہ آ جاتا ہے. قاری صاحب بغیر کسی اور تمہید کے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو واقعہ ہوا ہے, آپ نے یقیناً یہ ویڈیوز یہ سارا کچھ دیکھا ہوگا, آپ کو کیسا لگتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ قاری صاحب میں نے آپ ہی کی طرح جیسے ابھی آپ نے کہا کہ میں نے آپ یہ ویڈیو نہیں دیکھ سکتے, تو ہم جیسے بہت سارے اور لوگ ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو ضرور اس کا ایک گلمپس دیکھا ہوگا اور اس سے آگے وہ نہیں دیکھ سکے. یہ وہ افسوسناک پہلو ہے ہمارے اس معاشرے کا, سوسائٹی میں, جہاں پہ ٹھیکیدار ریاض جیسے لوگوں نے پچھلے 10, 15, 20 سالوں میں ایسی آسمان کی بلندی تک گئے, انہوں نے ہر وہ انفیئر مین یوز کرتے ہوئے لوگوں کو برائب کیا, لوگوں کو تھریٹ کیا, لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی اور ناجائز طریقے سے پیسے بنائے. بہت ساری ڈاکیومنٹریز ہیں, مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اسی علاقے سے ہیں جہاں سے وہ اس نے گرو کیا مینلی. تو اب اس کی بیٹی کا جو ایکٹ ہے بالکل ایگزیکٹلی وہی ریفلیکشن ہے اس کے اپنے ذاتی کردار کی جو ٹھیکیدار ریاض کا ہے اور رہا ہے, کہ دھونس, دھاندلی اور بدماشی کے ساتھ چیزوں کو اپنے حق میں اور فیور میں کر لینا. آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہوگا جو لاسٹ چیف جسٹس کے ساتھ اس کا ہوا کانفلکٹ ہوا اور اس میں ایک ٹی وی پروگرام کے ذریعے وہ ایکسپوز ہو گیا. خود بول دینا, ویسے ہم کیا سوال پوچھے, لگے کہ پلانٹڈ ہے جو کہ ہے بٹ پتہ نہیں لگنا چاہیے. ایسے بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں, لیکن میرے جیسی جس جنریشن سے ہم لوگ ہیں, جب ہم آج سے 2 decades بفور ہم کینیڈا موو ہوئے تو ہمیں خدا نہ خاصا کوئی ایسی بھوک یوک نہیں تھی, کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا کہ ہمارے ٹھیک ٹھاک ہم لوگ تھے. لیکن یہ سوشل جو پرابلمس تھے انہی وجہ سے کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جب وہ اپنے 10, 12, 15 گارڈز کے ساتھ چلتے ہیں, لوگوں کو تھریٹ کرتے ہیں, روڈز کے اوپر ایک ریج کریٹ کر لیتے ہیں اور ہر ایوری ویئر جہاں پہ ان کا بس چلتا ہے وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو اپنے حق میں کروا لیتے ہیں. یہ اس کی ایک چھوٹی سی, آپ کو میں تو ایک چھوٹا سا کہوں گا جو کہ ہائی لائٹ ہو گیا ان کی اپنی غلطی, کیونکہ وہی لوگ ویڈیو بنا رہے تھے اور وہ ان کا حوصلہ دیکھیں, انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ویڈیو کو آن لائن کیا ہے, انہوں نے اپنی ہی ویڈیو کو, یہ عظمیٰ خان نے ویڈیو نہیں بنائی تھی, ان کی بدماشی اور ان کا لیول دیکھیں کہ انہیں یہ پتا تھا کہ ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا. اور آگے چل کے میں نہیں سمجھتا کہ کچھ ایسا ویسا ہو جائے گا, لیکن چلیں آپ کم از کم, آپ جیسے لوگ جو ہیں طارق صاحب آپ بات کر رہے ہیں, کم از کم بات تو کر رہے ہیں نا, تو شاید آج سے 10-20 سال بعد یہ چیزیں اور کھل کے سامنے آئیں. لیکن ابھی یہ بہت زیادہ, اس کو جتنا کنڈیم کیا جائے, کسی کی پرائیویسی میں انٹر ہونا, ہم اس میٹر میں نہیں جاتے جو ان کا پرسنل میٹر ہے, وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ, اس میں کون رائٹ ہے کون رانگ ہے کیسے ہونا چاہیے,
لیکن بینگ اے سٹیزن آف پاکستان آپ بھی اور میں بھی ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ آپ کس طرح ایک وومن کو جا کے تھریٹ کسی گھر میں جا سکتے ہیں, آپ ان کو تھریٹ کر سکتے ہیں, آپ ان کو گندی گالیاں دیں اور پھر اپنے گارڈز کو کہیں کہ اس کے ساتھ وہ کرو, اپنے میں ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا تو ہاں جی وہ, اور ایک بہت بڑے ہمارے ادارے کا نام بھی انہوں نے لیا, ایسے لوگ جو ہیں وہ تھریٹ کرنے کے لیے لوگوں کو لیتے ہیں. تو اس میں بہت سارے ایسپیکٹس ایسے ہیں جو ہماری جو گورنمنٹ ہے ان کو سوچنا چاہیے, ان کو انٹروین کر, کیونکہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کا جو نعرہ تھا بڑا فیمس, 2 نہیں 1 پاکستان, تو یہ قاری صاحب میں اس طرف آؤں گا. میں خواتین حضرات اس سے پہلے میں ایک کوشچن میرا تھا قاری صاحب سے, اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ سب کو, چونکہ ہماری میموری بڑی شارٹ ہے, آپ کو شاید یاد ہو کہ شہباز شریف صاحب ہمارے ایک چیف منسٹر ہوا کرتے تھے پنجاب کے, نواز شریف صاحب کے بھائی تھے. ان کی بیٹی ایک بیکری میں گئی تھی اور وہاں سے ان کو ان کی مرضی کے مطابق سروس نہ ملنے پہ انہوں نے جس طرح سے ایک غریب آدمی کو اپنے گارڈوں سے اور ان کے شوہر نے مارا تھا. 3 افراد کے ہمراہ زبردستی بند دکان کھلوا کر کیک خریدنے کے لیے داخل ہوئی. بیکری ملازم کے روکنے پر خاتون خریدار کے ساتھ آنے والے سول اور ایلیٹ فورس کی وردیوں میں ملبوس مبینہ اہلکاروں نے اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی. سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ مبینہ اہلکار. اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ اس دنوں میں شہباز شریف تھا باہر کسی ملک کے دورے پہ تھے, تو 7 دن تک وہ مقدمہ درج نہیں ہو سکا تھا کہ شہباز شریف صاحب واپس آئیں گے تو وہ فیصلہ کر لیں گے کہ ایف آئی آر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. یہ اس دور کی باتیں ہیں کہ جس کے بارے میں آج کے حکمران یہ کہا کرتے ہیں کہ وہ برا, سب سے تاریخ کا بدترین دور تھا, کرپٹ دور تھا. وہ لوگ ڈیفینیٹلی یہ اسی چیز کے لیے مشہور تھے. مگر قاری صاحب یہ حکمران ہمارے عمران خان, تو جیسے آپ فرما رہے تھے کہ وہ تو ایک بات کرتے تھے کہ 2 نہیں 1 پاکستان. ایک پاکستان میں فوراً قانون حرکت میں کیوں نہیں آیا, کیوں نہیں اس کے خلاف کاروائی ہوئی؟ اور مجھے آخری جو اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ ریاض ملک صاحب کی بیٹیاں جو ہیں وہ پاکستان سے جا چکی ہیں. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بالکل آپ نے بہت اچھا مینشن کیا شہباز شریف کی بیٹی والا واقعہ. ایسے نارمل واقعات ہوتے رہتے تھے, ہوتے رہے ہیں, پاکستان میں ہوتے ہیں, آج یہ ہوا ہے. لیکن عمران خان کا جو امیج تھا, اور عمران خان نے جو ایک لوگوں کو ہوپ دی, لوگوں کو بتایا نہیں جی 2 نہیں 1 پاکستان ہوگا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, انصاف ہوگا, اور ان کی جو پارٹی ہے اس کا نام بھی تحریک انصاف ہے, تو اس میں لوگوں کی ہوپس بہت ہائی ہیں کیانی صاحب. اور اس میں لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس کے اوپر فورن ایکشن ہوگا. فورن ایکشن کیا ہونا تھا, جیسے آپ نے کہا, میں نے بھی یہی سنا ہے کہ ان کی بیٹیاں جا چکی ہیں, اور ان کی کزن جو تھی جو ساتھ تھی اس کو انہوں نے تھانے میں بلا کے تو 2-4 گھنٹے انویسٹیگیٹ کر لیا, اور دیٹس اٹ, اس سے آگے کچھ نہیں ہوا. تو ابھی تک وہ جو لیڈی ہیں عظما خان یا جو بھی ان کا نام ہے, وہ ہر جگہ جا رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ مین سٹریم میڈیا نے بالکل بائیکاٹ کیا ہوا ہے, وہ انڈر پریشر ہے. میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں جی کہ خواتین حضرات, دکھ کی تکلیف کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ انتہائی جو پستی کا کوئی مقام ہو سکتا ہے اس سے بھی نیچے گر چکا ہے, کہ جہاں پہ ملک ریاض کے خلاف یا اس کی فیملی کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا سکتی. یہ جتنی باتیں پاکستان کے ریفرنس سے ہو رہی ہیں وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہو رہی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو بڑے بڑے اینکرز جو اپنے آپ کو بڑا پوری قوم کو لیکچر دیتے ہیں, پوری قوم کو رہنمائی کرتے ہیں, اور یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ جو راستہ بتا رہے ہیں اگر یہ نہ ہم نے اس کے اوپر نہ چلے تو ہم سیدھا جہنم میں جائیں گے, وہ لوگ ایک لفظ نہیں بول رہے اس کے اوپر. تو قاری صاحب آپ نے صحیح فرمایا کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس سے زیادہ دکھ کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ میڈیا جو کہ آزاد کیا گیا تھا, اور ڈکٹیٹر ہمارے پرویز مشرف صاحب کے دور میں تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ حق کی بات کریں گے, اور یہاں ہم سب کے سامنے ہے. تو آخر میں قاری صاحب اگر کچھ کہنا چاہیں, آپ پہلی دفعہ ہمارے پروگرام اٹیک کا حصہ بن رہے ہیں, تھینک یو سو مچ, کچھ بھی کہنا چاہیں؟ تھینک یو ویری مچ. آپ کا میں پروگرام دیکھتا رہا ہوں, اور بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں سونی دھرتی پاکستان پچھلے کئی عرصے سے, اور ماشاء اللہ یو ڈوئنگ ویری ویل, اور کیپ اٹ اپ طارق صاحب.
تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ جب بھی آپ فون کریں گے آنے کے لیے کہیں گے میں حاضر ہوں. بہت شکریہ قاضی صاحب, تھینک یو سو مچ. خواتین حضرات, اسی کے ساتھ آج کے اٹیک سے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سیٹرڈے کو, تب تک کے لیے خدا حافظ.